बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन के 42 न्यूज़ की स्पेशल नशरियात के साथ मैं हूं सबान कुरैशी। नाज़रीन, अगर पिछले हफ्ते से होने वाले इवेंट्स के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की सरबराही में जो लॉन्ग मार्च चल रहा था वो शायद सुर्खियों की जीनत बना हुआ था। इस लॉन्ग मार्च के दौरान कई मरतबा इमरान खान साहब स्टेज पर आकर ये बात कह चुके थे कि उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहिक हैं, मुमकिना तौर पर उन पर अटैक किया जा सकता है। खूनी मार्च के हवाले से प्रोपेगेंडा भी किया गया। उनकी अपनी जमात के कारकुनान की जानिब से यह बात कही गई कि ये लॉन्ग मार्च पुरअमन नहीं रहेगा बल्कि खूनी हो जाएगा। लेकिन ये तमाम बातें तो उस वक़्त गलत साबित हो गई जिस वक़्त कल वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर अटैक हो गया, क्योंकि खूनी मार्च कहने वालों का ये नज़रिया था कि शायद हंगामे के अंदर हंगामा करने की कोशिश की जाएगी, लॉन्ग मार्च के अंदर वहाँ पर फायरिंग जो है वो दूसरों पर की जाएगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो खूनी मार्च के दावेदार थे उनके जहन में भी ये नहीं था कि ख़ुद इमरान खान साहब पर हमला हो जाएगा। और बिल्कुल वही हुआ कल वज़ीराबाद में कि जहाँ एक शख्स ने पहले पिस्टल से फायर किया, जहाँ इब्तदाई जो रिपोर्ट सामने आई हैं 13 अफराद ज़ख्मी हैं जबकि एक शख्स जान की बाजी हार चुका है। और इन ज़ख्मी अफराद के अंदर जो तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप थी, इसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, बल्कि उनके डॉक्टर शौकत खानम से डॉक्टर फैसल का यह बयान भी सामने आ चुका है कि उनको एक नहीं बल्कि 2 मकामात पर फायर लगे हैं और बुलेट उनकी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रहे थे उनके ये दावे और बयानियाँ यकसर गलत साबित हुआ। इसके अलावा उनके कंटेनर पर मौजूद टॉप लीडरशिप में 6 लोग मौजूद थे जिनके नाम भी आप सबके सामने आ चुके हैं, वो भी ज़ख्मी हुए। तो इसको अब जो प्रोपेगेंडा कह रहे थे, कम अज़ कम अब इस वाक़ये के बाद उनकी आंखें खुल जानी चाहिए और वो इमरान खान साहब के उस दावे को जो वो पिछले एक हफ़्ते से कर रहे थे कि उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहिक हैं, अब उनकी आंखें खुलनी चाहिए। इसमें एक बात मज़ीद ऐड करना चाहेंगे और वो ये है कि जिस वक्त अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना पड़ा तो फिर कुछ यूनिफॉर्म वालों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और कहा गया था कि उनकी जान को ऐसा कोई ख़तरा लाहिक नहीं था, वो पाकिस्तान में रहते, हमसे थ्रेट शेयर करते। मगर कल जो कुछ हुआ वज़ीराबाद में, उसके बाद कम अज़ कम ये बात तो क्लियर हो गई कि अरशद शरीफ तो ठीक है कि एक बड़ा जर्नलिस्ट है, जब इमरान खान साहब की जान भी अगर सुकून में नहीं है और वह महफूज नहीं है तो फिर हम आप या अरशद शरीफ की फिर क्या बाकी रह जाती है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर सियासतदान हैं, अमेरिका में चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी एजुकेशनल नेटवर्क के चेयरमैन भी हैं, मोहम्मद आरिफ साहब। वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे इनका ना सिर्फ तबसरा और तजदिया जानेंगे बल्कि इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से क्या देख रहा है, बिलखुसूस अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिकन जो पॉलिटिशियन और उनका जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर इस वाक़ये को लेकर क्या हलचल पाई जाती है। क्योंकि सबसे अहम ये बात जानना है कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत को बरतरफ किया गया था तो उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में नहीं, कैटेगोरिकली ओपनली अमेरिका का नाम लिया था और उसके बाद 2 से 4 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके इमरान खान के इल्ज़ामात की तरदीद की गई थी। मगर एक अहम तरीन डेवलपमेंट जो कल सामने आई थी वो डेवलपमेंट ये थी कि अमेरिका में जो सदर उनके माजी में 2 सदूर रह चुके हैं, जॉर्ज बुश और W बुश, उनकी एक शख्स की जानिब से, उनकी फैमिली के एक शख्स की जानिब से जो कि हाउस ऑफ कॉमन में सेनेटर भी हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। तो इन्हीं तमाम हवालों से हमने गुफ्तगू करनी है। सर, आपको प्रोग्राम में सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, क्या कहेंगे कल जो वज़ीराबाद में इवेंट हुआ, सबसे पहले तो अपने तासुरात का इजहार कीजिएगा। शुक्रिया। इस गमगीन मौके पर क्या कहा जा सकता है, पूरी दुनिया में इस वक्त लोग गमज़दा हैं क्योंकि इमरान खान साहब को तो मारने के लिए उन्होंने पूरे ही एहतमाम के साथ ये किया और मैं समझता हूँ कि ये एक स्नाइपर शॉट थी जो कि अल्लाह ने उनको बचाया क्योंकि पूरी कौम की दुआएं उनके साथ थी और वो मिस होकर डॉक्टर फैसल के करीब से गुजरती हुई गोली गई है। और ये जो शख्स पकड़ा गया है, ये मैं समझता हूँ इसकी गोली से नहीं कुछ हुआ, ये तो सिर्फ एक अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक सेटअप किया था।
اصل تو بلڈنگ میں کہیں ادھر ادھر سنائپر تھا جس نے نشانہ لے کر یہ گولی چلائی تھی، جو کہ اتنی تباہی کا باعث بنی کہ 6 افراد زخمی ہو گئے کنٹینر میں۔ تو یہ سب آپ کے سامنے ہے، یہ بہت شرمندگی کا باعث ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جمہوری لباس میں ماشاء اللہ ہی ہے۔ اور جیسے ارشد شریف ہمارے بلاؤڈ جرنلسٹ، جن کو گھیر کے لے جا کے پاکستان کی زمین تنگ کر کے اور کینیا لے جا کے مارا گیا، یہی ان کا سیکنڈ پروگرام تھا، اور اس میں ڈائریکٹ اپوزیشن انوالو ہے۔ وہ اپنی بدکاری اور اپنی برے عزائم جو ہیں کوئی پہلی دفعہ نہیں دکھا رہے، تو یہ تو ان کی تاریخ ہے۔ جی اچھا، محمد عارف صاحب، جس طریقے سے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن اس میں انوالو ہے، یقینی طور پر کل اسد عمر کی جانب سے اور عمران خان کا جو انہوں نے بیان ان کے بہاف پر آ کر دیا تھا، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی 3 نام لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے ہاسپٹل سے یہ 3 نام لینے کا بولا ہے، اور وہ نام سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے اس میں رانا ثناء اللہ کا نام لیا، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا نام لیا، مگر ایک حیران کن طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں، اب وہ تبدیلی شاید آ چکی ہے۔ اس سے پہلے اعظم سواتی نے بھی کھل کر آرمی کے جرنیل کا نام لیا تھا، اور کل عمران خان صاحب نے بھی میجر جنرل فیصل کا نام لے دیا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے وہ ہیں۔ تو نام تو سامنے آ گئے ہیں، اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کو فی الفور اس افسر کو جس کا نام ہر اٹیک کے بعد آتا ہے، کیا اس کو سسپینڈ کر کے اس کا کورٹ مارشل یا تحقیقات نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ کہ برائی کا جواب برائی سے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آرمی اس لیول کی ہوتی کہ وہ کورٹ مارشل کرتی، تو ملک میں کبھی کا جو انتخابی مہم ہے جس کے اوپر یہ سارا مارچ بیس کر رہا ہے، تو الیکشن ہو جاتے ہیں، جو کہ ضرورت ہے۔ 80% لوگ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائے۔ کون اپنے ملک کی اکانومی کو خراب کرنا چاہتا ہے یا مسائل کریٹ کرنا چاہتا ہے؟ لیکن ہمارے ملک کی اکانومی اس وقت بینکرپسی کے کنارے پہ کھڑی ہے، اور ایک بہت ایزی کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا۔ تو آرمی کو تو آپ میرا خیال ہے اس میں ڈسکس ہی نہ کریں۔ اگر انہوں نے یہ کرنا ہوتا جو اس کے کورٹ مارشل کرنے کی اتھارٹی لیکن رکھتے ہیں، عارف اگر صاحب، انہوں نے کچھ کرنا تھا۔ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آرمی کا ہم تذکرہ نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ کریں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، تحقیقاتی ادارے، پولیس ہے یا لا اینڈ آرڈر فورسز میں جتنے بھی ادارے آتے ہیں، کیا وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ تنہا اپنے بہاف پر اس واقعے کی شفاف انکوائری کر سکتے ہیں اور ملزمان کو واقعتاً سزا مل سکتی ہے پھر؟ تو یہی تو کویشچن ہے کہ عمران خان کی بھی تو یہی جنگ ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے انڈیپینڈنٹ، کیا ان کو روکتی ہے، کون روکتا ہے؟ تو نامعلوم افراد اور نامعلوم لوگ جو کھل کے بھی سامنے نہیں آتے، کانفرنسز کرتے ہیں اور ریفیوز کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹی کیا بولتی ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ، ہر ادارہ، ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، نہ پولیس انڈیپینڈنٹ ہے، نہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، سب تو ڈرتے ہیں۔ پریس بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہم کیا ڈیفنس کر سکتے ہیں، اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارا ارشد شریف جیسا حال ہوگا، اگر ہم صحیح لیڈر بنیں گے تو عمران خان جیسا حال ہوگا۔ تو آپ بتائیں نا، جب قوم سمجھتی ہے اس بات کو، تو ایک ذمہ دار ادارہ وہ کیوں نہیں سمجھتا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے نا، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں رانا ثناء اللہ نے تو کل پرسوں بھی معذرت کے ساتھ کھل کے کہا تھا۔ معذرت کے ساتھ بات کاٹوں گا، لیکن اب تو وہ حکومت میں آ چکی ہیں، اپوزیشن سے ان کو حکومت پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ سر، وہ حکومت کیسی بات کر رہے ہیں کہ جن کی حکومت ہے، جو کہتے ہیں ہم الائی ہیں، انہی کے تو ایریا میں سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ سارا جو سٹیج ہے وہ گجرات میں کیسے چلا گیا؟ اب وزیر آباد کی جورسڈکشن میں یہ کام ہوا ہے، جی، گجرات کے تھانے میں انٹرویو ہو رہا ہے، اور انٹرویو بھی ایسا سیٹ اپ والا انٹرویو ہے کہ اس آدمی کو اسکیپ گورڈ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پہلے سے جیسے اس کو پری فیڈ کیا ہو، وہ اس سے سوال بھی ایسے کیے جا رہے ہیں کہ پہلے سے سوال سیٹ اپ ہو، اور وہ جواب بھی دینے والا پہلے سے جیسے ٹیچ کیا ہو، اس کو گائیڈ کیا ہو۔
تو یہ تو دیکھا جائے تو ایک ریلیجس کارڈ کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ آدمی جو آپ کو شکل و صورت سے لگتا ہے کہ وہ مذہبی ہوگا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈیک لگا ہوا تھا اور اذان ہو رہی تھی اس لیے میں نے شوٹ کیا. پھر وہ کہہ رہا ہے جب یہ لاہور سے چلے تھے تب سے میرا مائنڈ تھا. آپ دیکھیں نا اس کی کنٹراڈکشن جو ہے، یہ سب سیٹ اپ ہے. تو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 75 سال سے پاکستان کو سوائے بیوقوف بنانے کے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. اچھا عارف صاحب، اور اس کی جی 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 آپ کنٹینیو جی. جی اسی کی ریزن ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہی. قوم کو اب جا کے ریئلائز ہوا ہے، قوم کو ایک لیڈر ملا ہے جو جس نے ریئلائزیشن کروائی ہے، جس نے بتایا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو جو ملک کو چلانے والے ہیں وہی اگر کانسٹیٹیوشن، جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کے تابع نہیں ہوں گے تو وہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک مافیا کی طرح چلا رہے ہیں پورے سسٹم کو. ان کے یعنی کہ یہ تو بادشاہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو اس ٹائم ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں. جی اچھا عارف صاحب، میں یہاں پر یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طریقے سے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وزیر آباد میں ایونٹ ہوا، اس وقت پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی ہیں، حکومت تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی ایک جوائنٹ حکومت ہے پنجاب کے اندر، اور بالخصوص وزیر آباد کا جو علاقہ ہے اس کو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ چودھریوں کے زیر اثر کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، وہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں. وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو وہاں پر پولیس تھانہ جات کا کلچر ہے، وہاں چودھریوں کا اثر و رسوخ ہے. اب تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ جو بیان سامنے لایا گیا، کیونکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس کسی ملزم کو گرفتار کرے پھر باقاعدہ اس کے سامنے کیمرے لگا کر اس کا بیان ریکارڈ کروایا جائے، تو اس کے پیچھے کیا آپ کو صوبائی حکومت کے بھی ہاتھ نظر آتے ہیں پریس کانفرنس اس ملزم کی کروانے کی، یا اس کے پیچھے بھی وفاقی حکومت ہے؟ دیکھیں چودھری بھی تو کوئی ایک نہیں ہے نا، چودھری بھی تو دو میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں نا. انہوں نے بھی تو نورا کشتی کی ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، میں پرویز الہی پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا یا ان کی لائلٹی پہ یا مونس الہی کی، میں ان پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں وہ کتنے سخت خلاف ہیں عمران خان کے. ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے زرداری کے ساتھ، دوستی ہے ان کی. وہ ابھی بھی دوسری سائڈ پر ہیں اور وہ بہت بااثر لوگ ہیں، اور وہ اس بات کو اتنا پرسنل لیے ہوئے ہیں کہ فیملی میں ڈیوائیڈ ہوا ہے چودھریوں کی. تو گجرات میں ہی ایسا کیوں ہوا؟ مجھے آپ اس بات کا جواب دیں. یہ ایک سسٹمیٹک سازش ہے، اور یہ اللہ نے عمران خان کو پتہ کیوں بچایا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے پاکستان کو بچانا. اللہ پاکستان کو بچانا چاہتا ہے، اس کو عمران خان جیسا لیڈر رکھنا ہے زندہ انشاءاللہ. تو یہ اس کو سنائپر نے گولی ماری تھی سیدھی. یہ تو کرم ہے، پوری عوام کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ، اس کی اچھائیاں ہیں، اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر. پورے عالم اسلام کا وہ لیڈر ہے. اس نے وہ سارے کام کیے ہیں جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے. جی اچھا عارف صاحب، اس میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ کرنا چاہوں گا، بلکہ آپ کا اس پر انالیسس بھی لوں گا. جس وقت کل جو ایونٹ ہوا تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے ایک ٹویٹر پیغام جاری کیا گیا، جس میں ایک روایتی جس طریقے سے افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر ایک بہت ہی مضحکہ خیز اور افسوسناک بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ہماری اطلاعات و نشریات کی منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ ایک نجی چینل کے پروگرام میں تھی. ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک انتہائی بیہودہ قسم کا جواب دیا. وہ کہنے لگی کہ آپ کے سامنے مارنے والے کا بیان تو سامنے آ چکا. اٹ مینز کہ وہ جسٹیفائی کر رہی تھی کہ اس نے جو ایکٹ کیا وہ درست تھا، وہ ایک مذہبی کارڈ جس طرح آپ نے خود کہا کھیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اسی کو وہ ایک حکومت کا منسٹر آن دی ریکارڈ آ کر جب جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر سوالات تو یقیناً جنم لیں گے. کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ مریم اورنگزیب یا مریم نواز سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی تھی تو مریم نواز نے بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، بلکہ طنز کیا کہ دیکھو کیا حشر ہوتا ہے اگر آپ آف دا ریکڈ جا کے یا آپ آف دا لائن جا کے اس طرح کی کرٹیسائز والی باتیں کرتے ہو. اس نے یہ بات کہی مریم نواز نے، اس کی ٹویٹ نہیں آپ نے پڑھی؟ اسی طرح مریم اورنگزیب نے یہ بات کہی، طنز کیا. آپ دیکھیں امریکہ ہو یا انڈیا ہو، سب کو افسوس ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک سیاسی لیڈر کے اوپر. وہ لوگ کنڈیم کر رہے ہیں، اور یہاں جو
ہماری جو اطلاعات و نشریات کی جو وزیر ہے وہ طنز کر رہی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. یہ ناانصافی ہے. وہ کہتے ہیں چور مچائے شور. یہ سارا سیٹ اپ ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کس صدی میں رہ رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا ان کی نیت کی خرابی ہے. ان لوگوں کو اپنے کیسز بچانے ہیں. ان لوگوں کو عمران خان سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے الیکشن ہوا اگر تو عمران خان 2/3 سے زیادہ میں اب آئیں گے اور پھر وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کر کے یہ سارے جو انہوں نے نیب کے کیسز ختم کرائے اس کو ریکال کریں گے. تو یہ ڈرتے ہیں اس بات سے. تو یہ تو اپنی جان کی بازی لگا کر اور جائز ناجائز یہ اس چیز پہ اتر آئے ہیں کہ کرائے کے اجرتی قاتلوں کو انہوں نے ہائر کیا ہے. یہ سارا ٹولہ ایک ہی ہے. اچھا سر، جس طریقے سے ابھی آپ انڈیا کا نام لے رہے تھے کہ وہاں پر بھی اس حوالے سے جو افسوس کی خبریں ہیں وہ نشر ہو رہی ہیں، بالخصوص میں بین الاقوامی میڈیا، یورپین کنٹریز اور امریکن جو وہاں کا میڈیا ہے ان کے بارے میں ان کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہاں اس واقعے کو لے کر جس کو اینگل کہتے ہیں نا کہ اینگل کریٹ کیا جا رہا ہے، وہاں کیا اینگل ہے؟ وہاں اس تمام واقعے پر صرف افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے یا اب اس کے بعد کوئی کہانیاں بھی وہاں شروع ہو چکی ہیں جنم لینا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہم کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں امریکہ کو بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے، انڈیا کو بھی نہیں، اسرائیل کو بھی نہیں اور انگلینڈ کو بھی نہیں. ہمیں بلیم کرنا چاہیے ہمارے حکمران جو چلا رہے ہیں اس کنٹری کو پردے کے پیچھے رہ کر یا وہ پپٹ پردے کے سامنے. وہ ہیں اصل جڑ. دشمن کس کنٹری کے نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھی کنٹری ہمیشہ دوست بھی رکھتا ہے دشمن بھی رکھتا ہے، لیکن اصل دشمن وہ ہوتے ہیں جو انٹرنل ہیں. ہمارے انٹرنل دشمن جو ہیں وہی دشمن ہیں اصل. اور ویسٹ میں آپ چلے جائیں، ویسٹ میں ہیومنیٹیرین وے میں لوگ بات کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں. کم سے کم چلے وہ اب فرنٹ تو اچھی بات کرتے ہیں. وہ مریم اورنگزیب کی طرح طنز تو نہیں کرتے. جی اچھا سر، آخر میں لانگ مارچ کا جو فیوچر ہے اس کے حوالے سے میں آپ کا انالیسس جاننا چاہوں گا. اب کیا سمجھتے ہیں؟ 2 سوال ہیں یہاں پر. ایک یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس کو کنٹینیو، ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب پر جب اب اٹیک ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بیڈ ریسٹ کا کہا جائے گا، ان کو کچھ عرصہ آرام کا کہا جائے گا، ٹاپ لیڈرشپ بھی زخمی ہوئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو فی الفور کچھ دنوں کے لیے، کچھ ویکس کے لیے روک دینا چاہیے یا عمران خان کو ریسٹ کروا کر جو باقی لیڈرشپ موجود ہے اس کی قیادت میں لانگ مارچ کو آگے کی جانب بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جو لانگ مارچ ہے نا اس کا پرپز ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا تھا. عمران خان کی ریزن کیا تھی لانگ مارچ کرنے کی؟ فری اینڈ فیئر الیکشن. دیٹس آل ہی از آسکنگ. فری اینڈ فیئر الیکشن. اور وہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اس قوم کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہے اور پوری قوم یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. اب اس قوم کے ہاتھ میں ہے لانگ مارچ. عمران خان کو پریزنٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان نے اپنا جو کردار تھا وہ اپنی حد سے زیادہ ادا کر دیا. اس نے کیا کرے گا، وہ اس نے اپنی جان تک پیش کر دی. اگر ذرا سی موومنٹ ہوتی تو وہ گولی سیدھا سر پہ لگنی تھی. یہ سنائپر کی جو گولی ہے یہ سیدھا سر پہ لگنی تھی. تو اس نے تو اپنی جان دے دی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نہ لانگ مارچ میں لائیں. ہم لانگ مارچ ہر اپنے علاقے اور اپنی ٹیریٹری، ہر ڈسٹرکٹ، ہر سٹی سے لانگ مارچ کریں، وہیں پر باہر نکل کر پہیا جام ہڑتال کریں، انقلاب لے کر آئیں. سافٹ انقلاب. سافٹ انقلاب بھی ہوتا ہے جس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا، جس میں پروٹیسٹ کیا جاتا ہے. لانگ مارچ کا مطلب ہے پروٹیسٹ. تو پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک، اسلام آباد سے پشاور تک، لاہور سے ملتان تک، سب جگہ پہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے آگے نکلیں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے آگے نکلیں اور پروٹیسٹ کریں اور اس حکومت سے جان چھڑائیں، اس حکومت کو واپس گھر بھیجیں اور ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے. بس ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن عارف صاحب یہاں پر ایک یہ بھی تو سینیریو ہے نا، اور یہ بھی ایلیمنٹ موجود ہے کہ یورپین کنٹریز میں تو تہذیب اور ثقافت اتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے کہ وہاں پر پروٹیسٹ کو پروٹیسٹ ہی سمجھا جاتا ہے، لانگ مارچ کو لانگ مارچ ہی سمجھا جاتا ہے. پرمیشن بھی ہوتی ہے، اجازت بھی ہے، بلکہ خود حکومتی ادارے اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. یہاں تو ابھی مارچ شروع ہی نہیں ہوا تھا اور اس کو خونی مارچ اور تصادم اور فتنہ فساد اور ملک میں ہنگامے کے
جو تھے وہ شور مچنا شروع ہو گئے مخالفین کی جانب سے۔ اب ایک ایونٹ تو یہ ہو چکا اور ابھی اسلام آباد اس نے جانا ہے جہاں پر وفاقی حکومت جو کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہے، ان کی حکومت موجود ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لانگ مارچ آگے کی جانب بڑھتا ہے اور وہاں سے آئین کے آرٹیکل کے تحت پاکستان آرمی کو سیکیورٹی کے لیے طلب کر لیا جاتا ہے اور پھر اگر ایک تصادم کے ادارے اور عوام کا آپس میں تصادم کا ایک سینیریو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ مارشل لاء کے حوالے سے بھی بار بار سوال کیے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ملک کا جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، جو نظام چل رہا ہے، اگر حالات اس طرف گئے اور خدا نخواستہ مارشل لاء کی طرف جانا پڑا تو کیا ملک کی اکانومی اور ملک کے جو لوگ ہیں وہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مارشل لاء کی طرف تو اس وقت جائیں گے، آرمی تو اس وقت آ کے تنگ کرے گی لوگوں کو، جب لوگ جا کے آرمی کے سر پہ بیٹھیں گے یا اسلام آباد ریڈ زون میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ جب عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پیسفل کام کرتے ہیں اور ہمیشہ اس نے پیسفل کام کیا ہے، اس کی ہمیشہ سے لوگوں کو یہی ایڈوائس رہی ہے کہ ہم نے ایک تو اپنے آرمی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، نو میٹر واٹ۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ ہم نے سارا لیگل کام کرنا ہے۔ تو یہ لیگل کام ہے کہ لانگ مارچ کرنے کی بجائے آپ اپنے علاقے میں مارچ کریں، نیشن وائڈ، جی، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک۔ پروٹیسٹ از پروٹیسٹ، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایک خاص جگہ پہ جا کے، ہاں اگر یہ صحیح طریقے سے چلتا رہتا تو اسلام آباد کے ارد گرد جو ریڈ زون کو چھوڑ کے ان کا ارادہ تھا کہ وہاں پر ہم بیٹھیں گے، پروٹیسٹ کریں گے جب تک ہماری جو ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی۔ اب وہی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے سیم ٹائم پورا نیشن وائڈ بلاک کیا جا سکتا ہے، نیشن وائڈ، اور یہ پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب عوام نکل آتی ہے اور پروٹیسٹ کرتی ہے اور سیریس ہوتی ہے اس بارے میں، تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ عوام کی جو منگیں ہیں اس کو دیکھا جائے۔ آپ دیکھیں برٹش میں، آپ دیکھیں یو کے میں کیا ہوا ہے، انگلینڈ میں کیا ہوا ہے۔ وہ جو پرائم منسٹر ہے جی، اس کو پرائم منسٹر کو ریزائن دینا پڑا۔ بورس کیوں دینا جانسن، پڑا؟ جی، کیونکہ بالکل۔ ہاں جی، بورس جانسن کو کیوں دینا پڑا؟ کیونکہ جو وہاں کی جو کامن ویلتھ ہے انہوں نے ریزائن دینے شروع کر دیے۔ کتنے لوگوں نے ریزائن دیے وہاں کی اسمبلی کے؟ 38 لوگوں نے ریزائن دیے، ایک ایک کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مس کنڈکٹ کیا۔ اور یہاں پر تو یہ لوگ چور ہیں، سرٹیفائیڈ چور ہیں، ان لوگوں یہ ملزم ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں اربوں روپے کے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ کس کنٹری میں جہاں جمہوریت ہو وہاں ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ڈکٹیٹرشپ ہو، کنگڈم ہو تو وہاں ضرور ہوتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ناانصافی جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ کسی بھی کنٹری میں ہو سکتی ہے۔ شیم فل۔ تو کم سے کم آرمی ہمارا ایک رسپانسبل ادارہ ہے۔ ہمارے جنرل سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے جنرلز ہیں ان کو سب پتہ ہے، وہ کیوں نہیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے؟ ان کو نہیں پتا؟ ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ 80% لوگ پاکستان کے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں سلیکٹڈ لوگ نہیں چاہیے، ہمیں الیکٹڈ چاہیے۔ پیسے سے بکے ہوئے لوگ جو اسمبلی میں بک گئے ہیں اور انہوں نے یہ جو موو کی تھی نو کانفیڈنس موشن، یہ ریپرزینٹیشن آف پاکستانی پیپل نہیں ہے۔ اگر پاکستانی پیپل کی آپ رائے لیتے ہیں تو الیکشن کروائیں اور جو جیتے دیٹس آل، اس کو مینڈیٹ ملنا چاہیے عوام کا۔ چلیں ٹھیک ہے محمد عارف صاحب، بہت شکریہ، پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اور آنے والے دنوں میں بالخصوص اب کیا کیا ہو سکتا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی کہ لازمی نہیں ہے کہ لانگ مارچ کو شہر بشہر ہوتے ہوتے اسلام آباد کی طرف جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، پلان اے، پلان بی، پلان سی دیکھا جاتا ہے، اور جب بھی ٹاپ لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ اب ملکی حالات جو ہیں اس پلان اے سے یا بی سے خطرناک سمت کی طرف جا سکتے ہیں، تو لیڈر وہی ہوتا ہے جو ملک کو ہنگاموں سے، خون ریزی سے اور تصادم سے بچائے۔ تو اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ قیادت کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اسلام آباد میں جا کر دوبارہ اس قسم کا سٹیج جو تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مخالفین کی جانب سے، اس کو عملی جامہ پہنانے میں یہ بھی کردار ادا کریں گے، یا جس طریقے سے ابھی عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنی اپنے ریسٹرکشن کے اندر رہتے ہوئے پروٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اتنا افیکٹ فل ہو سکتا ہے جتنا یہ لانگ مارچ ہے۔ تو اب یہ تو آنے والے دنوں میں، بلکہ ایک دو دن میں بات سامنے آ جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کیا چاہتی ہے، کیا وہ اس لانگ مارچ کو یہیں سے کنٹینیو کرے گی یا تمام کارکنان کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر رہتے ہوئے بھرپور احتجاج کرنے کا گائیڈ لائن دے گی۔ فی الوقت پروگرام سے اتنا ہی، اپنے میزبان صبان قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔